नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फज़ल व करम से दूसरा सिपारा जो है उसके 5 रकू ख़त्म किए, जिससे मुराद ये है कि सूरह बकरा जो है उसके ऊपर हम लोग जो है वो गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जो है वो रकू नंबर 6, जिससे मुराद ये है कि आयत नंबर 177 से आयत नंबर 182 तक जो है वो हम इंशाअल्लाह जाएंगे। और इन आयात में जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी, इनके ऊपर जो है वो गौर व फ़िक्र करेंगे कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है उनकी इस किताब ला रैब से हमें नसीहतें और नसीहतों के साथ साथ जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो इरशादात हैं जो उन्होंने किए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके ऊपर हम गौर व फ़िक्र करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हिदायत तलब करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जो है वो हिदायत तलब करें, हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिदायत अता करें, हमारे दिलों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नूर जो हैं उनसे मुनव्वर करें, और हम जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नूर हासिल करके हमारे दिल अल्लाह सुब्हानहु व तआला नरम कर दें, जिससे हम जो है वो इस चीज़ को पहुँच सकें या इस चीज़ को समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ूक़ुल्लाह से मुराद क्या है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हक़ूक़ुल इबाद से मुराद क्या है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो बार बार जब हमें कुरान करीम के अंदर ये जो है वो तंबीह करते हैं, या अल्लाह सुब्हानहु व तआला बार बार ये चीज़ हमें बताते हैं कि इन कुरान करीम के आयात में तुम्हारे लिए जो है वो निशानियाँ हैं, अगर तुम गौर व फ़िक्र करो। ये आयात जो हैं वो तुम्हारे लिए जो है वो नसीहतें हैं, अगर तुम गौर व फ़िक्र करो। इसके साथ साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मानो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आखिरत के दिन पर यकीन रखो। और साथ साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करो। तो इन अनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मुराद क्या है। तो रकू नंबर 6 जब स्टार्ट होगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो हमारे ऊपर हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद जो हैं उनको ओपन करते हैं। और जिससे मुराद अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम इसको जस्ट एक लाइन के अंदर समझना चाहें, तो मैं जब तफसीर का जो है वो मैंने मुताला किया, उसमें एक बहुत प्यारी चीज़ ये लिखी थी कि हक़ूक़ुल्लाह से मुराद ये है कि सही नीयत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम बुलंद करना, सही नीयत से जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सलात को कायम करना। और उसके साथ साथ क्या है कि जब हम हक़ूक़ुल इबाद की बात करते हैं तो हक़ूक़ुल इबाद से मुराद ये है कि हम अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके नक्श कदम पर चलेंगे, तो फिर हमें जो है वो हक़ूक़ुल इबाद जो है उसकी समझ में आएगी। तो ये आप देखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इसको प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे। मैं शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं कि असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ व मग़रिब की तरफ करो, लेकिन असल नेकी वाला वो शख्स है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाए, क़यामत के आखिरी दिन पर यकीन लाए और ईमान लाए, फ़रिश्तों पर, तमाम किताबों पर और सब पैगम्बरों पर ईमान लाए। अब आप ये देखें कि सबसे पहला जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक, तो इसका पूरा का पूरा जो इकरार है वो हम कर लें। मतलब ये सिर्फ़ ये नहीं कि हमने जो है वो इकरार ज़बान से कर लेना है, बल्कि दिल व जान से हमने जो है वो क्या कह देना है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही एक है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, अभी कुरान करीम के अंदर ख़ुद मौजूद है कि अब अगर आप देखें तो तमाम इबादतें जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, जिसमें कौली हैं, माली हैं, बदनी हैं, जितनी भी इबादतें हैं, उसके साथ साथ क्या है कि इन इबादत के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अपनी जान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पेश कर देना, अपनी जान और जो बेसिकली इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया उसको, मतलब अल्लाह सुब्हानहु व तआला को दे देना फ़कत, कि अपनी जान को अपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बेच देना। ये ऐसे ही जैसे कि जिसकी जो चीज़ है उसी को वापस कर दी जाए। तो एक तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है उसके ऊपर जो है वो पूरा पूरा यकीन लाना। मगर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि असल नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक़ और मग़रिब की तरफ जो है वो क्या करो, अपने चेहरे मशरिक़ और मग़रिब की तरफ कर लो। इसमें आप अगर देखें तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो हैं ये डिफरेंट तफसीर के अंदर, एक तो ये है कि उस वक्त के यहूदी और जो ईसाई थे वो इस चीज़ के ऊपर सख्त नाला थे कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको क़िबले की सिमत के हवाले से हुक्म हो गया कि अब आप क्या करें कि आप बैतुल मुक़द्दस की जगह बजाय
آپ خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ نماز کا رخ کر لیں، جس کے اوپر کیا تھا کہ وہ جو منافقین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے طریقے سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان نہیں لائے تھے، ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اب مشرق و مغرب سے مراد یہ ہے کہ جو مشرق و مغرب کی طرف تم سجدے کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اسے نیکی پالو گے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ ایک تو خالصتاً جو ہے وہ پورے کی پوری نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کرنا، اور اسی طریقے سے یہ کہ تمام جو کسٹمز اور ریچولز ہیں، جو آج ہماری جو روایات ہیں جن کے اندر ہم برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مشرق و مغرب سے مراد کیا ہے؟ آج کا مغرب ہمارے لیے ویسٹ اور آج کا مشرق ہمارا ایسٹ، ان دونوں کے پیچھے چل کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم جمہوریت کے پیچھے چلیں گے تو پھر بھی ہم نے خوار ہی ہونا ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ کمیونزم کی طرف چلے جائیں گے تو پھر بھی ہم خوار ہوں گے۔ اس کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ دین حنیف جو ہے اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ دین حنیف سے مراد یہ ہے کہ دین حنیف کو صحیح طریقے سے سمجھ لو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو تیسرے تناظر میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نماز میں پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس کی ٹینشن سے بہت زیادہ ٹینشن یہ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے احکامات مان رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خود حکم دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمارے جو مشرق و مغرب میں تمام جو کلمہ گو ہیں وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ہاتھ باندھنے کی ٹینشن میں پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب فرقہ پرستی کی آگ میں پڑتے ہیں تو کسی کا منہ جو ہے مشرق کی طرف جاتا ہے، کسی کا منہ جو ہے مغرب کی طرف جاتا ہے، کوئی جو ہے مغرب کی پوجا کرتا ہے، کوئی مشرق کی پوجا کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی مسلک کی پوجا کرتا ہے، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب سے اس سمجھ کے ساتھ کیا کرو کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ پورا پورا ایمان لے آؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے آخری جو دن ہے، اس کے آخری دن آخرت کا میدان جو ہے وہ قائم ہونا ہے، اس کے اوپر پورا پورا ایمان لے آؤ۔ اب جب اس کے اوپر انسان پورا پورا ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد کہ پھر اس کے بعد فرشتوں کے اوپر ایمان لے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اب جو پہلا ہمارا اقرار ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم اندیکھے کے اوپر یقین لا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سارا پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اندیکھا مینز اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غیب کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا؟ قیامت کا دن ہم نے دیکھا نہیں ہے، قائم ہونا ہے۔ یہ پھر دوبارہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیب کے ساتھ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لے آنا۔ پھر کیا؟ فرشتے، فرشتوں کو ہم دیکھنے سے قاصر ہیں مگر وہ موجود ہیں، ہمارا جو ہے وہ تمام حساب کتاب جو ہے وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اپنی ڈیوٹیز کے اوپر مامور ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر میں ایک بڑی پیاری جو ہے مجھے بات سمجھ میں آئی اپنی تمام چیزوں کو پڑھتے ہوئے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی کچھ تصانیف کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مطلب فرشتوں کے اوپر یقین لانے سے مراد یہ ہے کہ تم اس چیز کے اوپر یقین رکھو کہ تمہارا جو ایک سانس تم جو لے رہے ہو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور جو تم بیسیکلی لینے کے بعد اس سانس کو بیسیکلی جب تم خارج کر دیتے ہو، مطلب لینا مطلب سانس کا جو پورا پروسیس ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو مزید زندگی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ فار ایگزامپل جیسے مثال کے طور کے اوپر جو فرشتہ جس نے ہماری روح کو قبض کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتظار میں ہے، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر، آخرت کے اوپر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایسے یقین رکھو کہ وہ فرشتہ موجود ہے اور کسی بھی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور وہ تمہاری جان لے لے گی۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اب آپ دیکھیں انہوں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا۔ اب اگر میرے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ اس طریقے سے جو ہے میں نے کیا کرنا ہے اللہ کو، آخرت کے دن کو، فرشتوں کو، کہ فرشتے تابع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور وہ میری روح کو کسی بھی وقت قبض کر سکتے ہیں، سانس روکنا کسی مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سیکنڈز کے اندر میری روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم صادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کیا فرماتا ہے کہ میں حکم کرتا ہوں مینس کن فیکون، میں کن کہتا ہوں اور وہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے کن کہنے سے ہر چیز ہو جانی ہے، اور یہ ہے وہ بیلیف کا سسٹم جس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کتابوں کے اوپر یقین۔ اب قرآن کریم جو ہے اس کو دنیا کے اندر نازل ہوئے تقریباً اس وقت 1450 سال ہو چکے ہیں، مگر ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ پورا پورا یقین رکھنا ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ اتری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، ہم نے ان کو دیکھا نہیں مگر ہم نے ان کو ماننا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو تمام پرانی جو الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل،
جن جن بھی انبیاء کے اوپر اتری ان کے اوپر ماننا، تمام جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، ان سب کو جو ہے وہ حق اور سچ سمجھنا، ان سب کے اوپر یقین لانا، یہ آپ دیکھیں تمام کیا ہے، غیب کے اوپر یقین ہے، جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں تو جو شروع کے 4 فیکٹرز تھے جو میں نے ڈسکس کی، اس کے بعد آپ دیکھیں نیکسٹ کیا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ تو اس کو میں سمپل ورڈز میں اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جب انسان کے دل کے اندر ایمان پیوست ہو جاتا ہے اور ایمان جو ہے وہ پورا کا پورا اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ لینا، یہ ایسے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی ابھی تو انہوں نے کیا کیا، کلمہ پڑھا، ابھی تو انہوں نے جو ایمان کا وزن ہے اس کو اٹھایا ہی نہیں ہے، مطلب ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، میرا نور تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس کو تو یہ پورا مانتے ہی نہیں، ابھی تک تو تکذیب کرتے ہیں، مطلب میرے حکم کو صحیح طرح سے نہیں مانتے۔ تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہے نماز کو قائم کر دینا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اعمال، جب آپ کے ایمان داخل ہو گئے تو اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کر کے میں دیکھوں کہ تمہارے اعمال جو تھے، تم نے اعمال کیسے کیے، ان اعمال کے اوپر میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا کہ تم جو ہے وہ کہاں جاؤ گے۔ تو 2 چیزیں دیکھیں آپس میں لنکڈ ہو گئی، ایک کیا ہے آپ کا ایمان، اور ایمان کے بعد ہے عمل، دوسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو صحیح نیت سے ہر جو چیز ہم کریں گے وہی جو ہے وہ قبول ہوگی، اگر ہماری نیت میں خرابی ہے تو صحیح چیز بھی ہمارے خلاف ہی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم فردر اس کو ڈسکس بھی کریں گے کس طریقے سے ہے۔ تو نماز کو قائم کر لینا معاشرے کے اوپر بیسیکلی پوری نیت کے ساتھ، یہ ہو گیا ہماری پہلی چیز، جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمان کا حصہ۔ اور پھر اس کے بعد جو اعمال کے پروسیس کے اندر پہلا فزیکل کام ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ کو پہلے نہیں رکھا، اس سے پہلے اور بہت سارے فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں جن کا تعلق بیسیکلی کس چیز سے ہے، حقوق العباد سے ہے، حقوق اللہ کے ساتھ نہیں۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ جب تک ہم حقوق العباد پورے نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کی پورے طریقے سے اطاعت نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو بیسیکلی کیا کرنا ہے، مانگنے والوں، اور اسی طریقے سے بیسیکلی کیا ہے گردنوں میں، بیسیکلی جو پھنسی ہوئی گردنیں ہیں، پھنسی ہوئی گردنیں کس چیز کے اندر ہیں، جو قرض میں پھنسی گردنیں ہیں، ان کے چھڑانے میں کیا کرے، مال کو دے۔ اب آپ دیکھیں پہلے بیسیکلی کیا ہے کہ اس نے حقوق اللہ جو ہے اس کے جو نماز کو قائم کرنا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بیسک جو پوائنٹ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پریکٹیکل معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کیا کرنا ہے کہ مال سے محبت نہیں کرنی۔ مال جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی شخص جو بیسیکلی صاحب مال ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا حکم فرما دیا کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے کہ اس کی محبت میں اس مال کو ڈسٹریبیوٹ کرے، سب سے پہلے رشتہ داروں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا۔ مطلب اہل و عیال سے مراد کیا ہے کہ آپ نے وہ مال سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ماں باپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین صدقہ یہ کہ جو آپ نے والدین کو دیا وہ آپ کے سر کا تاج ہیں، بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ آپ کا اہل و عیال کے اندر بیسک وہ چیزیں جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ مگر ایمان نیکی یہ نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیسک پرنسپل ہے جو پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے، رشتہ داروں کی باری آتی۔ آپ کے خاندان کے اندر وہ رشتہ دار جو کہ کمزور ہیں ان کے اوپر مال کو بیسیکلی جو ہے وہ خرچ کرنا آپ کے اوپر فرائض میں آ گیا، مطلب ایمان پورا ہونے کے لیے امپورٹنٹ چیز ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اب نماز جو ہے وہ کس طرح سے قائم ہو رہی ہے معاشرے کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں یتیموں اور مسکینوں، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یتیم اور مسکین جو ہیں یہاں تک آ گیا کہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو آپ کیا کر لیں، اٹیچ کر لیں، مطلب یہ کہ لنک کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ یتیموں اور مسکینوں کا حصہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو شامل کر لیں۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے تمہاری نیکی جو ہے پوری ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، مسافروں کا خیال رکھنا، مطلب مسافروں کو کھلانا پلانا، مسافروں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ لوگ ہیں جو قرض میں جو پھنسے ہوئی گردنیں ہیں ان کو بیسیکلی کیا کرنا، قرض سے نکال دینا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں
کہ یہ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد حکم دیا. اب پہلے جو ہے وہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب جو ہے مشرق و مغرب کی طرف تم سجدے کرتے بھی رہو گے تو نیکی پوری حاصل نہیں کر لو گے. آپ یہ دیکھیں اب دوبارہ نماز کا حکم آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرو نماز، پھر اس کے بعد کیا کریں، نماز کو قائم رکھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ایک چیز آ گئی. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تو نماز کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کو ہمیشہ لنک کر دیا اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو لنک کر دیا. تو بیسک کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء کی پہلی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی نماز جو آپ کو فواحشات سے روکتی ہے، ایک ایسی آیات جو آپ کو قرآن کریم کی آیات کے سے منکر ہونے سے بچاتی ہے، وہ نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف میں ہے. ایک نماز جس سے نہ ہی جو ہے وہ انسان کے اندر، آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی پیاری ایک جو ہے وہ صورت اتاری ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسا لوگ جو نہ ہی کھلاتے ہیں اور نہ ہی کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، انہوں نے اپنی کیا کیا کہ فقط دین کو جھٹلا دیا اور ان کی نمازوں میں خرابی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کھلانا کتنا مطلب بیسیکلی اصل میں تو نماز کا قائم ہونا ہی جو ہے وہ کھلانا ہے. اصل میں جو ہے وہ اپنے مال سے دوسروں کا مال نکالنا ہی جو ہے وہ نماز کا قائم ہونا ہے. مطلب اس کو یہ کہیں کہ اخوت و بھائی چارہ جو ہے اصل میں نماز قائم ہونے کا بہترین طریقہ ہے جو دنیا کے اندر نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بلند کریں تو یہ بھی نماز قائم ہو رہی ہے. آپ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جمعیت ہو کے مسلمان بھائیوں سے محبت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ نماز قائم ہو رہی ہے. آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہیں، یہ بھی نماز قائم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا رسول کے کیا فرمایا کہ جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نکلتے ہو، اس کے بعد سب سے بہترین چیز یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نکلو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ ڈالتے ہیں، فقط ان کو دین سے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ خارج ہو سکتے ہیں. مطلب اتنی خطرناک ترین چیز ہے اگر انہوں نے اس کے اوپر توبہ نہیں کی. تو ہم کیا ہے دیکھیں کہ ایک ہر چیز کو نماز کو قائم کرنے کے لیے تمام باتوں کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے، زکوٰۃ دے. اور پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شرعاً مطلب ہم یہ دیکھیں تو کیا بتا دیا کہ ہم نے اپنے مال میں سے، اب اس کے اندر بیسیکلی اب زکوٰۃ دینے کے اندر سے جو تمام جو کنڈیشنز ہیں، مطلب کہ مال کو آپ نے کتنا نکالنا ہے، سونے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، چاندی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس کا جو ہے وہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، پھر اگر آپ کی فصل ہے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کریم کے اندر تفسیر ہے. فردر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور بہت سے ائمہ کرام نے اس کے اوپر تمام کام کیا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے. مقدار کے حوالے سے سونے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، مطلب 7 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر آپ نے 2.5 تولے جو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دے دینی ہے. 52 تولے چاندی ہے تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دے دینی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر اصل جو پوائنٹ کیا ہے کہ اب سونے کی اور چاندی کی جو بیسیکلی ویلیو ہے اس میں بہت فرق آ چکا ہے. تو آپ بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں کہ ٹو بی آن سیفر سائڈ، اگر کسی شخص کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر مال ہے اور پورے سال تک اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر 2.5% اس کے اوپر لازم ہو جائے گا جو اس نے دینا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جو مال ہے اور پھر زراعت جو لوگ اس سے جو منسلک ہیں، پھر اس کے بعد جن لوگوں کی زمینیں ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ زراعت سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے اوپر تمام کنڈیشنز موجود ہیں اور زکوٰۃ کا پورا پروسیس ہے جو دیا جائے. اب پرابلم کیا ہے کہ جب اسلامی، اب بیسیکلی کیا ہے کہ 2 چیزیں سمجھنی ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جو تارکین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جہاد کا حکم دے دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ جو نہ دینے والے تھے ان کے بارے میں کس طرح سے تھے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے قرآن کریم میں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی روشنی کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ جو شخص نہیں دے رہا اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی. آپ اس کو ایسے کر لیں کہ ایک شخص زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہو رہی. ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے تو نماز قائم نہیں ہو رہی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مال نہیں دے رہے پراپر طریقے سے تو پھر بھی نماز قائم نہیں ہو رہی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی نماز قائم نہیں ہو رہی. نماز پڑھ رہے ہیں اور آپس میں جو ہے رشتہ دار لڑ رہے ہیں، پھر بھی نماز قائم نہیں ہو رہی. تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز قائم کرنا ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام باتوں کے ماننے میں ہے. اور اس کے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہیں، جو ہم معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہاں تک پہنچنے کے بعد، نماز اور زکوٰۃ کو سمجھنے کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ پھر اپنے عہد کو پورا کرنے والے۔ منافق کے لیے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو تینوں باتوں کے اندر بیسیکلی کیا ہے، عہد شکنی۔ لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، اور جو لوگ اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے اوپر تمام جو ہے وہ انبیاء کرام کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مومنین کی لعنت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو عہد توڑنے والا ہے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینے والا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ منافق ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ احادیث کی روشنی کے اندر ایک شخص جو جان بوجھ کے وعدہ خلافی کرتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، مسلسل بولتا ہی جاتا ہے، اور جان بوجھ کر امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، فقط اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا اس طرح سے کر رہا ہے اور وہ ساری زندگی ایسی سب کچھ کرتا رہے گا، آج آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو عہد کرتے ہیں ان کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں کہ جسٹ وی نیڈ ٹو ریمین آن دا سیفر سائڈ، کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو آپ یہ کہیں کہ میں پوری کوشش کروں گا، میں یہ کام کروں مگر میں آپ سے عہد نہیں کر رہا۔ جس کا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے معاشرے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا پراپر سسٹم نہیں ہے، نہ ہی اسٹیٹ لیول کے اوپر ہے اور نہ ہی انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر، مینس کہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا پرائیویٹ میکینزم بھی نہیں ہے کہ پراپر جو ہے وہ چینلائز ہو سکے زکوٰۃ، اس کا ایک بیت المال کے ساتھ لنک سسٹم ہو۔ اور بیت المال کو آج ہم مثال کے طور کے اوپر سوشل انٹرپرینیورشپ کے ساتھ اگر ہم لنک کریں تو آپ سوچیں کتنی بڑی ویلیو کریشن ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سمپل سی چیز ہے، ہم جو ہے وہ ویسٹ کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں جی، وہ ان کی بک بھی ہم پڑھتے ہیں بڑے شوق سے جی، اسٹارٹ اپ نیشن، کہ وہ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے جو وہ انٹرپرینیورل پروسیس کے اندر یہ کام کیا اور وہ کام کیا۔ ہم اس سسٹم کو بھی پراپر طریقے سے چینلائز کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو اگر آپ اس کے ساتھ لنک کریں، ایک شخص ہے جو بیسیکلی مالی طور کے اوپر کمزور ہے اس کو اپلفٹ کر دیں، جو بزرگ ہیں ان کو آپ پراپر چینلائز کریں۔ کچھ نہ کچھ چیزوں میں انڈائریکٹ طریقے سے ہماری اسٹیٹ کام کرتی ہے بہت بیسک لیول کے اوپر، بٹ یہ پراپر ہمارا کوئی بیت المال کا سسٹم نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا نظام اسلام کے اندر جو وحدت کا سب سے بڑا سمبل ہے وہ مسجد ہے، وہاں بھی بیت المال کا قیام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں جب ہم بیسیکلی عہد توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو کامن چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کسی قسم کا اعتبار نہیں رہتا، نہ کوئی ہم سے تجارت کرنا چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے عہد و پیمان توڑنے والے ہیں، نہ کوئی ہم سے تجارت کرنا چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آنا نہیں چاہتی، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ رشوتوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں رشوتیں دے کے کام ہوتی ہیں، اچھی کمپنیز کیوں ایسے ماحول میں کام کریں گی؟ تو در حقیقت تو یہ قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ عہد توڑنے سے معاشرے کا آؤٹ کم ہمارے سامنے ہے کہ کتنی ایک بدترین قسم کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، غلیظ قسم کی شکل ہماری دنیا کے سامنے ہے، کیونکہ ہم کیا ہے قرآن کریم کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ہم عہد کو توڑنے والے ہیں۔ جب ہم کسی سے عہد کر لیں تو اس عہد کو پھر ہم نے پورا کرنا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک دور میں پیول شیپلک، جو بیسیکلی چیک ریپبلک کے ایمبیسڈر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ول ڈو دس انشاءاللہ، مطلب وٹ ڈز دس انشاءاللہ مینز، کہ جو بندہ بھی آ کے انشاءاللہ کہتا ہے وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ، کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور انشاءاللہ کو سمجھ کھا لیے۔ یہ حکم جو ہے وہ حکم ربی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب تم کوئی بات کہو تو تم کہو انشاءاللہ یہ کام اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا، مگر میری نیت کیا تھی؟ تو بد نیتی کے ساتھ اگر میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں تو کیا اللہ کی لعنت مجھ پہ نہیں آئے گی؟ کیا فرشتوں کی لعنت مجھ پہ نہیں آئے گی کہ میں جان بوجھ کے میری نیت ہی خراب ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کر کہہ رہا ہوں؟ ہم میں سے ہم آج اپنے اوپر اگر تھوڑی سی دیکھیں تو ہمارے اندر جو مال کی محبت ہے، جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، جو نفس ہمارا کا ہم طریقے سے کے اندر ہم پھنسے ہوئی جو ہے وہ تجارتیں کرتے ہیں، جو ہمارے کاروبار کے سارے پروسیسز ہیں جس میں سود، حرام مال، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رشوت لینا دینا، ان سب چیزوں کا آپ دیکھیں آؤٹ کم ہمارا کیسا معاشرہ۔ کسی کے پاس ہے کچھ بھی نہیں سوائے بے سکونی کے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، در حقیقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تنگ دستی میں اور بیماری میں اور پھر جہاد کے وقت جو ہے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں بیسک جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے
کہ جب مشکل آ جاتی ہے، مشکل آ جائے کہ اللہ اب بیسیکلی کیا تنگ دستی آ گئی، مال کی تنگ دستی آ گئی، تو ناشکرہ انسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صابر پسند ہیں، لوگ صابرین پسند ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صابر شاکر پسند ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے جب کوئی تنگ دستی آ جاتی ہے؟ ہم کیسے کیسے ہلکا بات کہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیسی کیسی ناشکریاں کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں۔ ہمیں بھرمار نظر آئے گی ناشکروں کی کہ ہم کسی بھی حال میں شکر نہیں کرتے۔ ہر شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کسی کا آئیڈیل جو ہے وہ کینیڈا ہے، مطلب یہ کہ کینیڈا کی جو زندگی ہے وہ تو جی ایسا وہاں پہ قانون ہے اور ایسا جو ہے وہ نظام ہے، اور یو کے کو آئیڈلائز کر رہا ہے، جس جگہ پہ خود بیٹھا ہوا ہے خود تباہ کر رہا ہے معاشرے کو اور اسی معاشرے کے خلاف ہے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک میں جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، معدنیات جو ہیں ان کے ذخائر موجود ہیں، بہترین یہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے، اتنا آپ کے پاس بے انتہا یوتھ موجود ہے، مگر ہے کیا کہ ہر انسان غلط کام کر کے دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک کرے، اور یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ نہ ہماری نمازیں قائم ہو رہی ہیں، نہ ہی جو ہے ہم حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں، نہ ہی ہم حقوق العباد کے پورا کرنے والے ہیں۔ ہم خود توڑنے والے ہیں اور دوسروں سے جو ہے وہ اچھائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنگ دستی کے بعد کیا ہے؟ بیماری کے اندر جو ہے وہ صبر کرنے والے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جہاد کے وقت، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ کیا کہا ہے؟ جہاد بالمال کی بہت ساری کنڈیشنز بتا دیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم اس کو آج کے معاشرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سا مال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت سا مال دیا، اور میں کیا کرتا ہوں؟ ایک گداگر میرے پاس آتا ہے، میں گداگری کو جو ہے نا وہ گداگر کو پیسے دیتا ہوں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو گداگری پاکستان کے اندر اٹ از اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری۔ لاسٹ ایئر رپورٹ کے مطابق کچھ 4 کروڑ گداگر ہمارے پاس ہیں۔ ویسے تو خیر یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے اندر برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، میجورٹی وہ آپ ہم دیکھ لیں تو بہت ساری وہ قومیں جو ہم سے بہت آگے ہیں، ان کو نہ این جی اوز کی ضرورت ہے، نہ ان کو چیریٹیز کی ضرورت ہے۔ دے آر فوکسنگ آن دیئر انڈسٹریز، دے آر فوکسنگ آن دیئر مینوفیکچرنگ ڈریون سسٹمز۔ ان سسٹم سے جو ہے وہ پروگرس لے رہے ہیں، اور پروگرس سے بیسیکلی کیا ہے؟ ایک سوشو اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ بیسیکلی ہم نے آسانی والا جو ہے وہ دین دیکھنا ہے۔ بہت آسانی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نیکی آسانی سے کریں، آسانی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو کسی گداگر کو دے دیں گے تو اپنا ہمارا نفس جو ہے مطمئن ہو جائے گا ہم نے نیک کام کر لیا۔ اس کے برعکس اگر ہم کوئی سالڈ کام کریں، سالڈ سے مراد یہ ہے کہ بجائے پانی پلانے کے، ٹھیک ہے پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، کنویں کو کھدوا دیا جائے تو یہ بہت بڑی اچھی نیکی ہو جائے گی۔ کسی کو کاروبار کروا دیا جائے تو اس کی جو ہے وہ بیسیکلی ایک لائیولیہوڈ بن جائے گا۔ کسی کو جو ہے وہ کمپنی اسٹیبلش کر کے دے دی جائے، مطلب اگر کسی کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے اور اس سے کتنا بڑا سوشو اکنامک امپیکٹ آئے گا، مگر ان سب کاموں کے لیے چاہیے محنت اور وقت، وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ میری زندگی صرف میرے لیے ہے، دوسرے کے لیے ہے نہیں، اور جب تک کہ میری کام سے معاشرے کے اندر بہتری نہیں ہوگی تب تک میرا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ پورا معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں ہے، میں آسانی والا کام کر رہا ہوں، اور جو میں نے مال کمایا ہے وہ سارا کا سارا میرا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ محنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دی کہ میں نے محنت کرنی ہے، مگر دے گا وہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اگر میں نے اپنی محنت کو یہ کہہ دیا جی میں نے یہ چیز کمائی ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ محنت فرض کر دی گئی ہے، اس کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ تو میرا جو پوائنٹ کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آج اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ریاست مدینہ نے بہت سے غلاموں کو نکالا مال دے کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بہت سے صحابہ کرام نے کام کیا۔ آج کے جو حاری ہیں جو کہ اس وقت بڑے بڑے فیوڈل لاٹس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں برے طریقے سے، ان حاریوں کو اگر ہم اس غلامی سے آزاد کرا دیں، چاہے وہ ہم تعلیم کے تھرو کریں، چاہے ہم اس کے اندر اپنا مال استعمال کریں، تو کیا یہ اس وقت کا جہاد نہیں ہوگا؟ اور اگر جہاد ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرف سوچتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ چند لوگ ہیں جو اس کے اوپر سوچتے ہیں، باقی جس حال میں وہ رہتے ہیں۔ آج 2026 کے اندر، ہم 2026 سٹارٹ ہو چکا ہے، ایسے حاری موجود ہیں جن کے جو فیوڈل لاٹس بیسیکلی جو ان کے ایک طرح کے حاکم ہیں اور جابر ہیں، ان کو انہوں نے قرضوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے برے طریقے سے، اور وہ جو چاہتے ہیں ان کی ہر وہ چیز وہ ایسی ہے کہ غلامی کی زنجیریں ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ اسلام آیا ہی دنیا کو بیسیکلی غلامی سے نکالنے کے لیے تھا۔ یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف رومن امپائرز تھے، رومن بادشاہت تھی، اور دوسری طرف پرشین امپائرز تھے جو پرشین بادشاہت تھی، تو اس بادشاہت کے خلاف تو اسلام آیا۔ تو ہمارا آج دیکھ لیں اس سے بھی بدتر حالات ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، تو اس کی وجہ شاید ہم خود ہی ہیں۔ بیسیکلی میں اکثر یہ کہتا ہوں
کہ وی آر بیسیکلی دا فوٹو کاپیز آف ایچ ادر. اگر ہم سمجھیں تو ہم ایک دوسرے کا ریپلیکاز ہی ہیں. تو جب تک کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ داخل نہیں ہوگا، نماز کو ہم قائم نہیں کریں گے، زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مال جو ہے وہ اس کو صرف نہیں کریں گے، تو معاشرے کے اندر بہتری نہیں آ سکتی. تو ہم نے بیسیکلی کلیکٹیولی کام ہی کرنا ہے، ادروائز کام نہیں ہوگا. یہ جو کام کریں گے لوگ، آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جو غیب پر ایمان لانے والے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، پھر مسافروں کو، پھر اس کے بعد مانگنے والوں سے مراد کیا ہے کہ وہ مانگنے والے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو ضرورت ہے، سفید پوشوں کی جو وہ مدد کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جو قرضے میں لوگ پھنسے ہیں ان کی گردنوں کو نکال رہے ہیں. پھر اس کے بعد نماز کو قائم کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ عہد جو ہے ان کو پورا کر رہے ہیں، بد عہدی نہیں کر رہے، امانت میں خیانت نہیں کر رہے، وعدہ خلافی نہیں کر رہے، اور پھر اس کے بعد جھوٹ نہیں بول رہے، نفاق سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر تنگ دستی میں، بیماری میں اور جہاد کے وقت جو ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ثابت ہوئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. یہ ہیں متقین کی نشانی. اصل میں جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ متقین ہیں اور یہ اللہ والے ہیں. اب اس کے باقی جو سارے کے سارے ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم کے اندر اترتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو سم بکم عمی فہم لا یرجعون کے انڈر آتے ہیں، جو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ منافق ہیں. باقی تو اور کوئی طبقہ بتایا ہی نہیں ہے. ہم خود بنا لیں کہ بریلوی بچ جائے گا، یا ہم خود بنا لیں کہ جو ہے وہ عیسائی پھنس جائے گا اور یہودی پھنس جائے گا، تو یہ تو سارے کے سارے فرقے ہم نے خود ہی بنائے ہیں. ان فرقوں کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام سے، ملت ابراہیمی سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے حدود و قیود کیا ہیں. ہم بیسیکلی انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا. یہ بہت بڑی خطرناک ترین چیز ہے کہ ہم ایک انسان اپنے لیے قانون بنا رہے ہیں. مطلب ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ اگر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو قانون بنا رہا ہے وہ بیسیکلی میرے لیے اچھے ہوں گے، وہ سب سے پہلے تو اپنی نفس کی جو خواہشات ہے اس کو پورا کرے گا نا، اس کے بعد وہ قانون بنائے گا. تو قانون بیسیکلی تو ہونے ہی بالکل ایک نیوٹرل بیسس کے اوپر چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ کرکٹ میچ کے اندر اگر آپ ایک بائسڈ جو ہے وہ امپائر کھڑا کر دیں تو بیسیکلی ٹرانسپیرنسی کس طریقے سے آئے گی. تو ہمیں بھی یہ چیز سمجھنی ہے کہ انسانوں کے قانون نہیں بنا سکتے. قانون جو ہے وہ بنا سکتا ہے جو بیسیکلی انسانوں کو بھی سمجھتا ہو اور اس کا خالق بھی ہو. تو پھر وہ قانون بنائے گا جو بیسیکلی اپلیکیبل ہو سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر، جس سے بہتری آئے گی، اور اس کو بھی اس لیے ہم ایسٹ اینڈ ویسٹ کے ساتھ کمپیئر بھی کر لیں گے. اے ایمان والو جو مارے جائیں، اب ناحق مارے جائیں، بات ہو رہی ہے ناحق مارے جائیں، ان کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا گیا. بیسیکلی اب بات ہو رہی ہے قصاص کی. کیا کہ کس طرح سے قصاص لینا ہے؟ قصاص ہے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. تو وہ شخص بیسیکلی کیا ہے کہ اس سے اب کیا ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ تو وہ قاتل شخص سے قصاص کے بدلے اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ جو ہمارے پاس قصاص کا پورا جو پروسیس ہے وہ سمجھ میں آ گیا. مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام. ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کیا کرے کہ اس نے قصاص جو ہے وہ لینا ہی لینا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے اسلامی بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا. مطلب معاف کر دیا گیا مینس قصاص پہ کوئی آسانی پیدا کر دی گئی. تو اس کا بیسیکلی پھر بیسیکلی جو قصاص کا تقاضا کیا ہے کہ بھلائی جو ہے بھلائی کے ساتھ کرنا ہے، اور قاتل کے ذمہ اس وارث کی طرف جا کر باقی مال کو اچھی طرح ادا کرنا ہے. یہ تمہاری رب کی طرف سے آسانی کرنا مہربانی ہے. تو اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے عقل والو، خون کا بدلہ خون کے ساتھ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، بقا ہے، اور قصاص کے قانون کے ذریعے تم بیسیکلی کیا ہے کہ قتل سے بچے رہو. ہمارے پاس ایک ویسٹرن ورلڈ ہے آج کا، جیسے کہ مشرق و مغرب کی ہم نے بات کی، تو ایک مغرب جس کا قانون زیادہ چلا جاتا ہے، بیسیکلی ہم ڈیموکریسی کی بات کریں، اس میں کیا ہے ایک شخص نے قتل کر دیا، اس کو آپ بچا لیں، نہیں جی بندے کو مارنا نہیں ہے. ایسٹ کی سائڈ پہ ہم آتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ بیسیکلی قتل کا بدلہ قتل ہے. اگر ہم اسلام دیکھیں تو اٹ از بیسیکلی اب جو اسلام میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ پونڈر کرنے کے لیے، ری تھنک کرنے کے لیے بہت سی چیزیں اوپن کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو قصاص کے اندر جو ہے وہ بقا ہے، زندگی ہے.
اب اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ قتل جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مطلب قتل اگر ہو جائے تو اس معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ناسور ہے کہ جب تک کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ مساوات مینس کہ جو ہے وہ انصاف اور مساوات کے اوپر قائم نہ ہو. مطلب اگر انصاف نہیں ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ دین اسلام، مطلب دین اسلام کا دوسرا نام اگر ہمیں کوئی پوچھے تو کیا ہے، تو آپ ہمارے مطلب اس کو اس طرح سے کر لیں کہ عمر بن خطاب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انصاف. بس بیسیکلی یہ کہ انصاف کو قائم کرنا. آج ہم دیکھیں کہ ایسٹ میں کیا ہوتا ہے، ویسٹ میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، تینوں کنڈیشنز کے اندر ہم دیکھ لیں. قصاص اگر صحیح طریقے سے لاگو کر دے اسٹیٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو قاتل ہے اور جو مقتول ہے ان کو انصاف مل جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بھلائی کس طریقے سے آتی ہے. آج ہمارا حالات کیا ہیں؟ قتل کرنے والا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے 2 کروڑ روپے دینے ہیں جج صاحب کو، اور ان کا رب جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہوں گے اور میں نکل جاؤں گا وہاں سے. ایک وکیل ہے بہت مشہور، میں وکیل کر لوں گا، اگر میں نے قتل کیا میں بچ جاؤں گا. بہت بڑا جو فیوڈل لارڈ ہے وہ اپنے ہاری کو پھنسا کے اور بیسیکلی ختم کروا دیتا ہے سچویشن. پولیس جو ہے وہ بیسیکلی مل کے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ غیب کے اوپر تمہارا یقین ہے ہی نہیں، نماز تو قائم ہوتی نہیں. اور ہمارے لیے جو آئیڈیل معاشرہ ہے وہ بیسیکلی ویسٹرن معاشرہ ہے، بدقسمتی سے ہم اوبویسلی ایک سلیوری مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. در حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قصاص کا قانون کیا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے بقا ہے، اور پھر اس کے اندر تم نے کیا کرنا ہے کہ جو بیسیکلی انصاف دینے والے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے بھلائی کا معاملہ کرنا ہے. جس کے اندر مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی خون بہا دینا چاہتا ہے، مطلب مثال کے طور کے اوپر اگر ایک شخص ہے جس نے قتل کیا ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کا بیسیکلی قانون سے قرآنی قانون سے تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنے بیسیکلی قاتل کو چھپا رہے ہیں، بیسیکلی اگر وہ فیملی، تو آپ ان کے اوپر خون بہا رکھیں گے تو اس پریشر کے اندر وہ بیسیکلی اس کو لے کے آئیں گے. پھر کیا ہے کہ آپس میں بھلائی کا حکم کیا ہے کہ دونوں فیملیز جو ہیں ان کو کیا کرنے کا موقع دیا جائے، دے کین نیگوشیٹ. اب بیسک جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب انصاف قائم ہی نہیں ہوتا معاشرے کے اندر، تو پھر جو ایک بدلہ ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. بدلے کی آگ جو ہے وہ تو 50 سال سے ہم کہتے ہیں جی ہمارے مثال کے طور کے پر KPK کے اندر ایک عام بات کی جاتی ہے کہ جی ہماری تو روایات ہیں، اور اگر ہمارے خاندان کا بندہ کسی نے مار دیا تو ہم اس کی نسلیں ختم کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ دشمنی تو ہماری 100 سال تک چلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مشرق و مغرب میں جو کلمہ گو لوگ ہیں، تمام جو کلمہ لوگ بھائی ہیں، وہ آپس میں تمہارے سگے بھائی ہیں. اور اگر یہ قتل ہو بھی جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ریاستی ادارہ یا اگر کوئی نیوٹرل، فار ایگزامپل کوئی فیملی ہے یا کوئی جرگہ اس کا حل کر دیتا ہے، تو اس کے بعد نفرت تو ختم ہو جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے. پھر تو اگر آپ کے دل میں پھر بھی نفرت ہے تو پھر انسان مسلمان نہیں ہے. تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کچھ پوائنٹس میں نے جو ہے وہ مجھے نظر آئے، جس کو میں نے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیا کہ یہ پوائنٹس اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑے ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور میں کوئکلی ان پوائنٹس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی کیا ہے کہ قصاص اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خون بہا، 2 چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی. دونوں فیملیز اس چیز کے اوپر اگر اس چیز کو مان لیں، اب مثال کے طور کے اوپر مرد کے بدلے مرد، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بیسیکلی قصاص ہی چاہیے، کہ تو پھر تو وہی ہوگا، پھر تو اس میں دوسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے. عورت کے بدلے عورت، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہم نے آج سے کوئی بہت عرصے پہلے جو ہے وہ دا نیگیٹو پورٹریل آف وومن ان میڈیا کے اوپر بھی ایک کام کیا. ہماری عورت کو تو ویسے ہی بہت ساری آسانی ہے، مطلب اس میں کیا ہے کہ ہم ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہیں، تو اس نے اگر عورت کو دیکھنا ہے، عورت ایز قاتل جو ہے وہ تو ہمیں عورت ایز قاتل کے اوپر ویسے ہی بہت ساری کنڈیشنز بڑی ریلیکس ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ ہماری اپنی بدعمالیاں بھی ہیں اس معاشرے کے اندر، بہت ساری ہماری مورل کرپشنز کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ بتدریج ہمارے معاشرے میں بڑے زبردست طریقے سے نظر بھی آتے ہیں. تو وہ شخص جس نے خود انصاف قائم کرنا ہے وہ کیسے انصاف قائم کرے گا ان سب چیزوں کے ساتھ. پھر کچھ ہمارے اوپر کچھ ڈیموکریٹک جو رنگ چڑھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ جی جو ہے وہ سزا دینی نہیں چاہیے. اگر تو دونوں فیملیز اس چیز کے اوپر کنونسڈ، ایک اگر مثال کے طور پر مقتول یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل، مطلب مجھے قتل کے بدلے قتل ہی چاہیے، دوسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں ثالثی بیٹھ کے، عدالت کا کام ثالثی ہے، ثالث بیٹھے ان کو بیسیکلی مجبور نہیں کر سکتی، بٹ یہ کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف دلا سکتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دو اور پھر یہ تمہیں خون بہا بھی پیش کر دیں اور دے دیں
تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑا ایک احسن معاملہ ہے کہ وہ شخص جس نے معاف کر دیا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا اجر رکھ دیا. مگر معاف کرنے کی وجہ سے صرف اور صرف ایک ہونی چاہیے رضا الہی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالا جائے, نہ کہ یہ ہے کہ کورٹ پریشرائز کرے, جو ہیں وہ وکلا جو ہیں وہ پریشرائز کریں, کسی سیاستدان کو بیچ میں شامل کر کے ان کو پریشرائز کروا دیا جائے. اس طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, انصاف کرنے کا حکم دیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قصاص کا جو ماخذ, قصص یعنی پیچھے پڑ جانا. ایک تو پہلی بڑی کلیئر چیز ہے کہ آپ کا جو نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ قصاص سے مراد یہ ہے کہ آپ پیچھے پڑ جائیں اس چیز کی, جب تک کہ اس کو صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے قاتل تک پہنچ نہ جائے اس وقت تک ریاست اس کو نہ چھوڑے. قصہ بھی اسی سے ہے, یعنی قصاص کا مطلب یہ ہے کہ قتل کو معمولی جرم نہ سمجھا جائے بلکہ پوری کہانی کی چھان بین کی جائے. جب تک حقائق سامنے نہیں آ جاتے اس جرم کی خوب پیروی کی جائے. اس زمن میں قاتل کے خاندان والوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کو ڈھونڈیں ورنہ قصاص ادا کریں. اب بیسیکلی کہ قصاص کو ادا کریں, خون بہا ادا کریں. یوں قاتل چھپ نہیں سکتا, اس لیے کہ چھپانے والے بھی اکثر خاندان والے ہی ہوتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ جج صاحبان قاتل کو سزا دیتے وقت معافی اور اصلاح کا جو پہلو ہے اس کو نظر انداز نہ کریں, لیکن ورثاء کی مرضی بھی معلوم کر لیں اور ان کی مرضی کو اپنے فیصلے میں خاص اہمیت دیں. تھرڈ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر قاتل پکڑا نہ جائے تو قاتل کے خاندان والے مقتول کے خاندان کو خون بہا ادا کریں. اب دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ ان کے اوپر ایک اماؤنٹ ڈکلیئر کر دیں گے کہ آپ نے فار ایگزامپل جو ہے وہ 50 لاکھ روپے دینے اور ان کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے اوبیسلی کیونکہ قتل ہوا ہے, اب اس کے اوپر کیا ہوگا کہ وہ پھر خود ڈھونڈ کے آپ کو دیں گے اگر وہ بیسیکلی خود چھپا رہے ہوں گے. یہ قتل کے بدلے ایک رقم ہے جو باہمی مشورے سے جج صاحبان متعین کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کیا ہے کنڈیشن لگائی جائے گی ان کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے. فار ایگزامپل ان کے پاس اگر کچھ ایسٹس ہیں, ایسٹس کو سیل کیا جائے اور جو ورثاء ہیں مینس کے جو بیسیکلی مقتول ہیں ان کو وہ چیز دے دی جائے. عدل ہو جانے کے بعد چاہیے کہ مقتول کے خاندان والے قاتل کو دل سے معاف کر دیں, معاف کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ درجہ ہے, اس لیے معاشرہ اور عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ معافی پر زور دیں اور ورثہ بھی اس مسئلے کو معافی کے ذریعے ہی حل کرانے کی کوشش کریں. اگر ورثہ معاف کرنے پر راضی ہو جائیں تو اس کے عوض قاتل پر یا قاتل کے ورثہ پر فرض ہے کہ مقتول کے وارثوں کی اس مہربانی کا بہتر بدلہ دیں. مال کی شکل میں آپ خون بہا دے سکتے ہیں, ان کو بیسیکلی انسینٹیوائز کریں. اب ایک شخص نے اگر معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ تو اس کو بینیفٹ دیں گے نا, مطلب انفاق فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کے لیے اچھائی کا معاملہ کریں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے, حکومت بھی قصاص یعنی قتل کے بدلے میں ہدیے کا تعین کر سکتی ہے, لیکن مقتول کے ورثہ مجبور نہیں کیے جا سکتے, ان کی خوش دلی جو ہے وہ لازمی ہے. اچھا جب ایک دفعہ معاف کر دیا جائے اور قصاص کے مقاصد پورے ہو گئے تو پھر دشمنی اور عناد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ ترین گناہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں عام چیز ہے. دونوں فریقین پر فرض ہے کہ قصاص کے بعد وہ تمام دشمنیاں, تمام عناد, تمام چیزیں ختم کر دیں, کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہ کریں, کیونکہ اب کیا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں اور اس کے بعد کسی قسم کی جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں جہاں جن خاندانوں میں آج دشمنیاں ہیں, چاہے وہ ہمارے KPK کے بیلٹ کے اندر ہیں, وہ اٹک کے اندر آپ دیکھ لیں, آج تو خیر یہ چیز پنجاب میں بہت خطرناک طریقے سے رائج ہو چکی ہے, اس علاقے میں جا ہی نہیں سکتے فیملیز, ختم ہونے کے بعد ختم ہی نہیں چیزیں ہوتی, نہ عدالت انصاف دیتی ہے, نہ وکیل جو ہے وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرتے ہیں, نہ خاندان جو ہیں وہ دشمنی کو ختم کرتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت کے حقدار جو ہیں وہ ہمیں, اور جنت کے سارے ٹکٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ان تمام چیزوں کی آیات کا انکار کر کے ہمارے پاس کس چیز کا ٹکٹ ہے یہ ہم سوچیں اور ہم پھر فیصلہ کریں کہ کس دین اسلام کی جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں. اس کے مطابق تو اگر ہم دیکھیں تو جو اچھی چیزیں ہیں ویسٹرن ورلڈ کی وہ بہت بہتر ہیں, مطلب وہ کم سے کم اس طرح کی چیزوں سے شاید مبرہ ہو چکے ہیں. مگر جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جو آیتہ مبارکہ کا جو فرمان ہے وہ کیا ہے کہ آزاد سے آزاد, عورت سے عورت, اور اسی طریقے سے کیا ہے غلام سے غلام, اس بات کو خوب اچھی طرح واضح کرتا ہے کہ اصل قاتل کے بدلے کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جا سکتی. طاقتور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو پکڑوا کے جو ہے وہ مسئلے کو رفع دفع کر دیتے ہیں. باقی یہ کہ مزید چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ایک مال کا حربہ ہوتا ہے, وہ مال سے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں اس آیت کے حوالے سے. مطلب اس کو میں نے کلیئر کر کے بتایا کہ اے عقل والوں, خون کا بدلہ خون کے ساتھ لینے میں تمہارے لیے کیا ہے, زندگی کی بقا ہے. تو جب بیسیکلی انصاف قائم ہوتا ہے تو اس سے معاشرے بہتر ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ بہت عرصے تک سعودی عرب کے اندر یہ قانون موجود تھا اور بیسیکلی ورثہ کے سامنے, فیملیز کے سامنے جو ہے وہ سزا دی جاتی تھی,
ایک دہشت پیدا ہوئی معاشرے کے اندر. اگر آپ ان کے اس وقت کے سٹیٹس دیکھ لیں تو اگر وہ 40 سے 50 سال وہ سزا موجود رہی کسی بھی فارم کے اندر تو اس کا امپیکٹ معاشرے کے اوپر بہت بہتر تھا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود قانون بنا کے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ایک ایسا بندہ جو ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نامزد خلیفہ ہو. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے قرآن کریم کی آیات ان کے اوپر اتار دیں, اور یہ وہ قانون ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اب آپ دیکھیں, اور جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو ماں باپ اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے شرعی دستور کے مطابق تم پر وصیت کرنا فرض ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, فرض کر دیا گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہو چکی ہے. تو جس نے اس وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالا تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے, اور جو اسے بدلنے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اچھا, اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری اگر آپ دیکھیں تو بڑی ڈسکشنز یہ ہوتی ہیں کہ وصیت جو ہے, اب ایک تو بڑی کلیئر کٹ چیز یہ ہے کہ متقین وہ ہیں جو قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے اس کو حق سمجھتے ہیں, اس کو سچ سمجھتے ہیں. اب کیا ہے کہ جو وصیت ہے, وصیت, اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ جو وراثت کا حکم آیا, ان دو چیزوں کو آپس میں کیا کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز کر دیا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری جو بیسیکلی اوور آل ریسرچ جتنی ہم نے بیسیکلی جن چیزوں کو پڑھا اس میں بہت ساری تفاصیل اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی دیتی ہیں. وصیت سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو وراثت کا قانون ہے اس کے اندر فار ایگزامپل پوتا پوتی ہے, اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, مطلب پوتا پوتی کے اوپر پروٹیکشن نہیں ہے چاہے وہ کسی کنڈیشن کے اندر ہوں. اب اس کے اندر کیا ہے, اسی طریقے سے اگر ایک بھائی ہے جو بہت ہی زیادہ کمزور ہے, کمزور سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے, اور جو ایک بھائی ہے وہ بے انتہا مالدار ہے, اسی طریقے سے ایک بہن ہے وہ بے انتہا مالدار ہے. تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے کیا کیا ہے کہ ایک جنرلائز احکامات دے دیے ہیں, ان احکامات کو پورا کرنا ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک شخص دنیا سے چلا گیا, اس کے بعد جو بیسیکلی قانون وراثت کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیسیکلی بتا دیے ہیں ان سب کو آپ نے کیا کر دینا ہے, اس کو نافذ العمل کر دینا ہے. مگر وصیت کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پوتا پوتی جو کہ کمزور ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر وہ وصیت کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا. مسئلہ یہ ہے کہ میں مال کی محبت میں اس حد تک اللہ سے بھی زیادہ محبت کرنا شروع کرتا ہوں مال سے کہ میں اپنا ایک بھائی جو کمزور ہے اس کی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا. مجھے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو شریعت قانون ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں. مال ہوتے ہوئے بھی ایک وہ شخص جو کمزور ہے میں اس کی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے, جس میں کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تحفہ دے سکتے ہیں, مگر وہ مال کے اندر کتنا ہونا چاہیے کہ ایک مال کے آپ 3 حصے بنا دیں, اس کا تیسرا حصہ آپ تحفہ کر سکتے ہیں, تحفہ دے سکتے ہیں. مطلب کہنے کی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اندر جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آسانی کو کیا کرتے ہیں, بڑا عجیب و غریب کر کے پیش کرتے ہیں, اس کی وجہ سے خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. وصیت کرنے کا حکم ہے, انسان جو ہے اس کو اپنی آخری سانس کا نہیں پتہ, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وصیت کر کے رکھے. اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کنسلٹیٹیو اپروچ کے ساتھ بھی وہ معاملہ کر سکتا ہے وصیت لکھنے کے ٹائم. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب اگر ایک شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا انفاق فی سبیل اللہ. اس میں کیا اس کو پریشانی ہے کہ اس کا اگر بھائی کمزور ہے اور اس کے والدین اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر وصیت کی جا سکتی ہے. مگر یہ کہ شریعت کا حکم نافذ العمل ہے اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہ ایک بڑی کامن سینس کی چیز ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ ارب پتی ہے اور اس کے جو والدین کی طرف سے اس کو جو ہے وہ کچھ چند لاکھ روپے مل رہے ہیں, تو اس کے اس چند لاکھ روپے کتنے ویلیویبل ہوں گے. اس کے برعکس ایک شخص جو مقروض ہے اس کا قرضہ اگر اتار دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس میں بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم کرنا, مطلب یہ کہ جسٹ ٹو بی آن سیفر سائڈ آپ اس کے مال کو کم نہ کریں. اگر آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی زندگی کے اندر بھی دے سکتے ہیں, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے. بٹ انصاف کا معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نا انصافی اور حق تلفی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے, بائسنس نہیں ہونی چاہیے. ماں باپ جو ہے ان کو انصاف جو ہے اس کا دامن پکڑنا چاہیے, بہت ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر بھائی کا حصہ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بھائی چلا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ
جن کے پاس وہ ذمہ داری آتی ہے پھر ان کا کام ہے کہ وہ شریعت کے جو وراثت کے قانون ہیں ان کے مطابق تمام فیصلے کریں، اور اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ بیسیکلی اس شخص نے کوئی وصیت کر دی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کنڈیشن لاگو، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا آگے بات بتائی ہے کہ پھر جس شخص نے وصیت کرنے والے سے ناانصافی یا گناہ کا خطرہ محسوس کیا، پھر کیا ہے، پھر ان کے بیسیکلی کیا ہے، مطلب بیسیکلی وصیت کرنے والے اور اس کے وارثوں کے درمیان صلح کرا دی تو ان پر کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک شخص اس نے وصیت ایسی کر دی ہے جو کہ بیسیکلی ناانصافی کے اوپر مبنی ہے، مطلب اس میں انصاف قائم نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے کہ کوئی شخص بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر کوئی شخص بیچ میں ایسا ہے جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر کے اس مسئلے کو پیچ اپ کر کے مسئلے کو حل کروا دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا اجر ہے۔ مگر ہم یہ کہیں کہ وصیت جو ہے وہ جب بیسیکلی وراثت کا قانون آ گیا تو وصیت ختم ہو چکی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی یہ موجود ہے، لوگ کرتے بھی ہیں۔ میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے بیسیکلی وصیت کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے۔ اب مثال کے طور کے اوپر جو ہیں وہ بہنیں کمزور ہیں اور بھائی جو ہیں وہ بہت پیسے والے ہیں، تو اگر ماں باپ کے پاس کچھ پیسہ ہے اور وہ زیادہ دینا چاہتے ہیں بہنوں کو، زیادہ سے مراد کیا ہے کہ وراثت قانون کے مطابق جو ہے وہ لڑکی کا آدھا حصہ ہے اور لڑکے کا پورا حصہ ہے۔ اب اگر ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد آپ پورا حصہ دے دیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو کیا انفاق فی سبیل اللہ قائم نہیں ہو سکتا؟ اسی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ مگر میں اپنی بہن کو اگر اس کے حصے سے زیادہ دے دوں صرف اور صرف اس کو مالی سپورٹ کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کے ہاں اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ تو یہ وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ایک جنرلائز وراثتی قانون ہے، باقی یہ کہ وصیت کے اندر یہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بتاتے بھی ہیں کہ آسانی کا معاملہ کیوں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان نے انصاف کا فیصلہ کرنا ہے اور نفس سے آزادی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ تقویٰ کی معراج چاہیے، اور تقویٰ کی معراج حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ روزہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرف آ رہے ہیں کہ اس کے فوراً بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ تو اب دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ اپنی نفس کو بیسیکلی اپنی خواہشات نفس سے بچنے کے لیے جو تزکیہ نفس ہے اس کا سب سے بہترین جو ہمارے پاس ایک طاقتور جو اوزار ہے وہ روزہ ہے، کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزے رکھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو ایک سال کے اندر جو ہے وہ 30 روزے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پھر نفلی روزوں کا اہتمام ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کبھی کبھی لگاتار روزے رکھتے تھے، پھر کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ دنوں کو چھوڑ کے روزے رکھتے تھے اور کچھ دنوں میں روزے نہیں بھی رکھتے تھے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین چیز روزہ ایز ویپن موجود ہے۔ ہم جب فیصلہ کریں گے جائیداد کے لیے، مطلب میری ہی جائیداد ہے اور میں نے ہی یہ چیز فیصلہ کرنا ہے کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ میں اپنی بہن کو دے دوں، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ تقویٰ کا بلند ترین معیار چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم فیصلہ جب تمہیں بیسیکلی کیا کرے گواہی دینی پڑے تو تم اپنے رشتہ داروں کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف جو ہے وہ گواہی دو۔ یہاں تک کہ نبی کریم نے کیا فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی ہوتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ ان کا مقام سوچیں کیا ہے، تو ان کے بھی میں ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ تقویٰ کی معراج، ایمان کا دل میں داخل ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے۔ تو ہمیں جو ہے وہ آج ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے جو ہے مشرقی مغرب کی طرف کر دو، اس کا سفر شروع کر کے ہمیں جو ہے وہ تقویٰ تک پہنچنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی جو ہے وہ جانچنا ہے اپنے اندر کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ تو ہم سب کے سب بشمول میرے، ہم سب کو جو ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس معاشرے کے اوپر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا واقعی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔